इनको लाया गया है IMF की शर्तें पूरे करने के लिए, बतौर PTI वापस असेंबलीज में नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की राय तो ये है कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए असेंबली का फोरम। अगर ये 1.25 साल चलती है हुकूमत तो हम तो बिल्कुल, यानी राजा रियाज को आप ऑपोजिशन लीडर बना देंगे क्या? 2 माह के शानदार 17 जलसे बैक टू बैक, जबरदस्त ओवर करवाए, हर ओवर में 6 के 6 छक्के। दिस इज वाई मैं इमरान खान नहीं हूँ। जितने दिन ये हुकूमत में और रहेंगे उतना हमारा ग्राफ बढ़ता जाएगा और इनका जो पंजाब में थोड़ा बहुत जो वोट बैंक रह गया है वो भी कम होता जाएगा। शफकत महमूद तो पॉलिटिक्स के उस्मान बुज़दार हैं, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनका आज भी ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, वो तो एजिटेशन की पॉलिटिक्स शायद ना कर सके। नहीं, क्या मतलब पॉलिटिक्स के उस्मान बुज़दार हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस हुकूमत की घबराहट और इस हुकूमत की हिचकिचाहट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और हुकूमत वो सख्त और मुश्किल फैसले कर रही है जिसके बारे में इस हुकूमत के आने के बाद ये सवालात उठ रहे थे कि क्या ये हुकूमत इतने सख्त फैसले करेगी। अगर तो ये हुकूमत ठहरना चाहती है तो फिर ये सख्त फैसले करेगी, लेकिन अगर इस हुकूमत का क़याम बजट या बजट के कुछ अरसे के बाद तक है तो शायद ये हुकूमत ऐसे मुश्किल फैसले ना करे जिसकी वजह से अवाम में इसकी पजीराई कम से कम होती चली जाए। क्योंकि कोई भी हुकूमत इलेक्शन के जब करीब होती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसे फैसले ना करे जिसका उसको इंतखाबात के दौरान सख्त अवामी रद्दअमल, गुस्से या नुकसान का सामना करना पड़े। लेकिन इस हुकूमत ने इमरान खान साहब के ज़माने में जो तनकीद की, आज हुकूमत में आते ही PDM हर वो काम कर रही है जिस पर ये इमरान खान साहब को बुरा भला कहती थी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि माजी में ये महंगाई के बारे में जब इमरान खान साहब के दौर में थी ये क्या कुछ कहा करते थे, ये कितने मोटे मोटे आंसू बहाते थे मगर बच के, ये किस तरह कोसते थे इमरान खान साहब को। आज ये खुद क्या कर रहे हैं। जो PDM 1 रुपया भी इमरान खान को बढ़ाने की इजाजत नहीं देती थी, आज उसने 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। और जो बिजली के निर्ख में 1 रुपया इजाफे की इजाजत नहीं देती थी, आज उनके दौर में 12 घंटे से लेकर 16-16 घंटे की लोड शेडिंग मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। ऐसे में अगर लोगों को किसी से उम्मीद है तो वो ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब के करीबी दोस्त और साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी साहब हमारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू बुखारी साहब, इससे अच्छा और क्या चाहिए ऑपोजिशन को प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स करने के लिए? ऑपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, ऑपोजिशन वॉच डॉग है। जो पॉलिसीज ये हुकूमत बना रही है ये तो आपके लिए बड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट है इमरान खान साहब के लिए ऑपोजिशन करने के लिए। ऑपोजिशन करने के लिए डेफिनेटली। देखें, ऑपोजिशन 2 किस्म की होती हैं, एक होती है असेंबली के अंदर, एक होती है असेंबली के बाहर। हमने वो ऑप्शन लिए जो असेंबली के बाहर है क्योंकि हम इसको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानते। इसको एक मकसद के लिए लाया गया है और वो मकसद आई थिंक अभी हमें उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जो क्लिप्स प्ले किए हैं वो मकसद सामने आ गया कि इनको लाया गया है IMF की शर्तें पूरे करने के लिए। ऑपोजिशन में क्या कहते थे, अब आके इन्हें ठक ठक 2-2 दफ़ा इंक्रीसेस ले आए हैं पेट्रोल में। तो आप देख सकते हैं कि इनको क्यों लाया गया है कि सारी कंडीशंस जल्द से जल्द पूरी की जाएं। जो नवाज शरीफ साहब ने बोला है कि जी रात के अंधेरे में डाका मारा गया है, ये सही कह रहे हैं जी, रात के अंधेरे में इन्हें 2 दफ़ा डाका मारा है और वो भी उन डाकुओं से जो माहिर है इस चीज़ के। तो इसमें तो अब आई थिंक इसमें जो आपकी बात जो है बिल्कुल सही है कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म और आसान और बेहतर होता जा रहा है। जितना दिन गुजरता जा रहा है, हर एक दिन ये कोई ना कोई चीज़ें आवाम के नुकसान के लिए, पाकिस्तान के नुकसान के लिए करते जा रहे हैं, आवाम को और तकलीफ़ पहुँचाते जा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि जी इस्तीफ़ों की बात आपने की, तो अभी फिर इस्तीफ़ों का मामला भी है और 6 जून को शायद स्पीकर कुछ लोगों को बुला रहे हैं, इस्तीफे कुछ के मंजूर हो जाएंगे। तो अगेन इसमें भी क्यों इमरान खान साहब वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना रहे कि या असेंबली में चले जाएं, और अगर कुछ लोगों के मंजूर होंगे तो आप कुछ लोग बाहर रह जाएंगे, तो ये क्या होगा फिर? नहीं, देखें हमारी पॉलिसी तो वाज़ेह है मेरे भाई कि हमने बिल्कुल असेंबलीज़ में वापस नहीं जाना।
میرے لیے مناسب ہے نہیں کہنا اس پہ اوپینین وائس کرنا، کیونکہ میں خود الیکٹڈ ہوں نہیں، تو وہ فیئر نہیں ہوتا کہ میں کسی الیکٹڈ کی کو رائے دوں اس چیز پہ. لیکن جو چیئرمین کی جو واضح رائے ہے، جو جنرل سیکرٹری کی جو واضح رائے ہے، انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ اس میں دو رائے نہیں ہے. ایک ہے کہ ہم ایز پی ٹی آئی، بطور پی ٹی آئی واپس اسمبلیز میں نہیں جائیں گے. اچھا، اس کے اوپر اختلاف بھی ہے پارٹی میں؟ نہیں، کوئی اختلاف ہے سچ میرے نظر میں اتنا سچ کوئی نہیں ہے. اس پہ چلے جو ڈیسیژن ہے وہ تو چیئرمین کا ڈومینیٹ کرے گا نا، جو بھی الٹیمیٹ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اسمبلی کا فورم. اگر یہ 1.25 سال چلتی ہے حکومت تو ہم تو بالکل، یعنی راجہ ریاض کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیں گے کیا؟ نہیں، دیکھیں کئی لوگوں کی اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ نہیں تھے. چند لوگوں کی اوپینین تھی کہ اگر خدا نخواستہ یہ گورنمنٹ 1.5 سال چل جاتی ہے تو اس میں کئی نامینیشنز اور اپوائنٹمنٹس آنی ہیں، تو اس میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا. لیکن خان صاحب کی اور باقیوں کی آئی تھنک جو میجورٹی آف اوپینین یہی تھی کہ جی ہم نے کوئی اسمبلی میں بیٹھ کے مارکا نہیں مارنا تھا کہ اپوائنٹمنٹس پہ اور ہر چیز پہ. اور جب آپ مین چیز ہے اصولی کہ جب آپ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، چاہے اپوزیشن چاہے جو بھی ہو، اور آپ پھر تقسیم کرتے ہیں کہ میں اس گورنمنٹ کو لیجٹمیٹ مانتا ہوں، آپ اس سیٹ اپ کا سسٹم ہو کے چاہے آپ گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، آپ اس امبریلا کے نیچے نہیں آ سکتے اور پھر کہہ رہے ہوں کہ جی میں نہیں مانتا لیکن میں لیڈر آف اپوزیشن بھی ہوں، میں اس کمیٹی کا ہیڈ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں. آپ تبھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو ایک لیجٹمیٹ یا ایک واقعی ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ مانتا ہوں. نہیں مانتا جب آپ بالکل اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے، جاتے ہی نہیں اسمبلی کی طرف. بٹ دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ، چیئرمین نیب کی بھی اپوائنٹمنٹ ڈیو ہے. انٹرم سیٹ اپ جو بنے گا اس میں انٹرم پرائم منسٹر کا رول ہوگا. یہ سب کچھ تو پھر راجہ ریاض اور شہباز شریف، راجہ ریاض تو فرینڈلی اپوزیشن ہے، تو وہی ہوگا جو شہباز شریف کرتے چلے جائیں گے. نہیں دیکھیں، جیسے آپ نے بولا ہے کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے وہ 220 ملین لوگوں کے مینڈیٹ سے آئے ہیں. اس وقت وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. شاید پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کبھی بھی کسی وقت میں بھی پچھلے 70 سال میں وہ ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نظر انسانی نہ ہو ہماری طرف، لیکن ہمارا موقف کلیئر ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں. ہمیں بس الیکشن کی آپ ڈیٹ دیں، عوام آ کے فیصلہ کر لے گی. آپ جس کو مرضی جلائیں، جو مرضی آپ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں، کر نہیں سکیں گے اس دفعہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی طرف چلے جائیں کہ یہ تو بالکل الیکشن ون سائیڈڈ ہو گیا ہے؟ نہیں، الیکشن ون سائیڈڈ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب وہ الیکشن جب ہو جائے گا تبھی پتہ چلے گا. یہ تو ایک پری الیکشن بھی تو ارینجمنٹ ہے نا. یہ سارا ارینجمنٹ جیسے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا رائٹس، ووٹنگ رائٹ ختم کر دیا، انہوں نے ای وی ایم ختم کر دی، وہ نیب میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں، وہ انٹرم سیٹ اپ اپنا لائیں گے اور بہت کچھ کریں گے 1.25 سال میں. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دیکھتے جائیں گے. کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی پری میچ ریگنگ جس کو کہتے ہیں وہ اس کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک اوورسیز کی ہے وہ تو بہت ہی ظلم ان نے کیا ہے. ای وی ایم پہ ایٹ لیسٹ دیکھیں، ایٹ لیسٹ اگر ان میں کوئی بھی عقل ہوتی، مطلب ان نے اب جب سے یہ آئے ہیں ان نے کوئی عقل کی چیز کوئی نہیں کی. مطلب اوورسیز آپ کو خارج بھی کرنا تھا، اوورسیز ووٹنگ، یا آپ کو ای وی ایم بھی خارج کرنا تھا تو کوئی طریقہ ہوتا. اگر ان میں کوئی بھی ساؤنڈ ایڈوائزر ہوتا، وہ کہتا کہ جی آپ ٹینڈر کریں، ٹینڈر کو آپ ڈیلے کر دیتے، جب آتا ہے کہتے ہیں اس میں فلاز ہیں، یہ ہیک ہو سکتا ہے، پھر سے ٹینڈر کریں، ٹائم گزر جاتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اب اوورسیز کو وہ تاثر تو نہیں دیتے نا کہ ہم آپ کو بالکل ہی نہیں چاہتے کہ آپ الیکٹ کریں. لیکن ان کی جو نفرت ہے اور ان کے جو خوف ہے وہ اتنے واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ انہیں فوراً جا کے بس یہ بل کینسل کریں. تو دیکھیں، یہ مسٹیک پہ مسٹیک، غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو آپ نے پہلے بولا تھا کہ نظر نہیں آ رہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ ان سے ساری غلطیاں بھی کر کے الیکشن کال ہوگا اور یہ کسی پوزیشن میں نہیں ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے اس وقت جو صورتحال ہے. گورنمنٹ ویسے ہی موسٹ ہیٹڈ کموڈٹی ہوتی ہے، اس پہ تنقید ہر وقت ہوتی رہتی ہے اور جتنا عرصہ رہیں گے کچھ نہ کچھ غلط فیصلہ ہوگا اس پہ تنقید. خاص طور پہ جب ایک کولیجن ہو اور ایک بیسکلی ایک بکے ہو سارے ڈاکوؤں کی، تو ظاہری بات ہے کوئی پاپولر تو نہیں ہوگی. اچھا، اب چونکہ آپ کے پاس پورٹ فولیو تھا اوورسیز پاکستانیوں کا اور عمران خان صاحب کا ایک بڑا لانگ اسٹینڈنگ سٹانس رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کا، اور آپ لوگوں نے اس کو کیا.
ابھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا، کیا ان کا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ آج بھی بلکہ ابھی ایک سیشن بھی ہے ملیشیا کے اوورسیز پاکستانی، وہ بڑے ناراض ہیں، وہ بڑے ہرٹ ہیں، ان کی وہ جس طریقے سے وہ مایوس ہیں کہ ان کو ایک آپ دے کیا رہے تھے اپنی ایکسپیٹ کمیونٹی کو ووٹنگ رائٹس 100 سے زیادہ ملک ایسے کرتے ہیں. پاکستان کی ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ان کے پاس اتنی ایک وائبرنٹ تگڑی اوورسیز کمیونٹی ہے. ملک دعا کرتے ہیں کہ ان کی ایسی کمیونٹی ہو. 9 ملین پلس 9 ملین پلس 30+ بلین ریمیٹنسز، اچھے مطلب اچھے پوزیشن میں، انفلوئنشل لیبر مین پاور آپ کا اچھا ہے، ملکوں میں آپ سپلائی کرتے ہیں، اس میں آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جب آپ ملک سے بات کرتے ہیں، آپ کے 2-3 ملین لوگ اگر وہاں ہو یا 2-3 لاکھ لوگ وہاں ہو، ان کو آپ کو دوسرے نظریے سے دیکھنا پڑتا ہے. ان کے لیے بھی اہم ہوتا ہے کہ یہ نوکریاں مار رہے، وہ ویکیوم ایزلی فل نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی پلس پوائنٹس ہوتی ہیں. یہ کہ ان میں سے آپ نہ ان کو ووٹ ہی نہ کرنے دیں، مطلب ان میں سے سر ان میں سے مطلب کہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ووٹ نہ کریں، آئیں یہاں ووٹ کر دیں، پاکستان آئیں ووٹ کریں، وہاں ہم نے ان کو ووٹ کرنے کی رائٹ یا وہ اجازت دے سکتے. جیسے کہ ان نے ابھی معیشت کے ساتھ کیا ہے، ایک آپ کے اگر 9 یا 10 ملین فار آرگیومنٹ سے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان میں سے 6 ملین GCC ملکوں میں ہیں. ان میں سے زیادہ تر 90% آپ کہہ سکتے ہیں لیبر ہے. ان کی چھٹیوں کے ایشوز، ان کے وسائل کے ایشوز کہ وہ واپس آئے ووٹ دینے کے لیے، یہ تو ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے نا کہ واپس آ کے آپ ووٹ کریں. یہ تو نہ ووٹ کرنے والی بات ہے. مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایز اے بطور گورنمنٹ وسائل تھے کہ آپ ان کو ایسا آئی ووٹنگ سسٹم دیتے کہ جہاں وہ ہیں وہ اپنے ملک کے لیے ووٹ کر سکیں. وہ یہیں سے گئے ہیں، کئی کو 6 مہینے ہوئے ہیں، کئی کو 1 مہینے ہوا ہے، کئی کو 10 سال ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اپنے ملک کے اندر ووٹ نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے تو آپ پیسے سے 3-4 لاکھ روپے کا خرچہ کریں، واپس آئیں اور پھر ووٹ کریں. مطلب اتنی بے رحمی، اتنی نفرت اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیوں؟ نفرت ہے یا خوف ہے؟ اچھا اگر وہ جو ان کے پاس پلان ہے، یعنی اس گورنمنٹ کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اوورسیز پاکستانیوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر، بٹ ہم ان کو ریزروڈ سیٹس دیتے ہیں 4, 5, 6، اور جیسے باقی ریزروڈ سیٹس پروپورشنیٹلی ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، وہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گی جس کی جتنی میجورٹی ہوگی اسمبلی میں. سو کہتے ہیں اس میں کیا مطلب، آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی ریپرزنٹیشن چاہیے نا، تو ہم تو ان کی پراپر ریپرزنٹیشن دینے کو تیار ہے رادر کہ ڈیوائیڈڈ ریپرزنٹیشن. دیکھیے سیپریٹ کانورسیشن میں تو بالکل ریزرو سیٹس میں یقین ہی نہیں رکھتا، چاہے جو بھی ہو. آئیڈیلی تو یہ میں تو نہیں مانتا کہ ریزرو سیٹس کسی کی بھی ہونی چاہیے، لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ، اس میں لمبی ڈبیٹ ہے، اس میں کوئی صحیح نہیں ہے غلط نہیں. اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ جب ہم نے اوورسیز ووٹنگ جب خاص طور پہ میری منسٹری سے جب پش ہوا تو مجھے یاد ہے شہباز شریف نے میرے پہ بھی اسٹیٹمنٹ یا کچھ دی تھی اس پہ. یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے 10 ملین ووٹ ہوں، وہ ان کو محدود کرنا چاہ رہے ہیں 5 سے 6 سیٹوں پہ. 5 سیٹوں پہ اگر آپ محدود کریں تو 2 ملین پر سیٹ بن جاتی ہے. پاکستان میں کون سی کنسٹیچوئنسی جس میں 2 ملین لوگ ہوں؟ کوئی نہیں ہے. 700,000 پلس کی کانسٹیچوئنسی ایک بنتی ہے، زیادہ سے زیادہ بہت بڑی. تو کون سی یہ بنتی؟ اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لیٹس سے 10 ملین لوگ ہوں آپ کے اوورسیز پاکستانی، ان میں سے 30% آن ایوریج آپ کر لیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا. اس میں 3 ملین لوگ آپ ڈیوائیڈ کریں کہ 10,000 اوورسیز پاکستانی یا 5,000 اوورسیز پاکستانی ہر کنسٹیچوئنسی میں، 350 کچھ لگ بھگ کنسٹیچوئنسیز ہوں گی، اس میں آپ ڈیوائیڈ کریں. ہاں تو آپ کو 5-10 ہزار کتنا بنتا ہے پر کنسٹیچوئنسی بنتا ہے. جب آپ کی ووٹنگ آئے گی کہ آپ کا اتنا انفلوئنس ہوگا ایک کنسٹیچوئنسی کے اندر، تو آپ پورا اپنا ووٹ بینک سوئنگ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ محدود کرنا چاہ رہے ہیں 5-10 سیٹس پہ، کیونکہ اگر یہ ووٹنگ پہ آ گئے تو اگلا الیکشن اوورسیز پاکستانیز چاہے وہ جس پارٹی کے لیے کریں میجورٹی میں سویپ پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ 350 سیٹس کے اوپر ووٹ کر رہے ہوں گے. 70 سے کم سیٹیں، 70 کے لگ بھگ سیٹیں ہم 5,000 یا 6,000 ووٹ سے کم مارجن سے ہارے ہیں.
اس میں اگر وہ اوورسیز کی ووٹنگ آ جاتی ہے آپ سوئنگ کر سکتے ہیں پورا وننگ فیکٹر. تو وہ سوئنگ ووٹ کے جو اوورسیز پاکستانی پرووائڈ کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ 10 ملین نہ کرے, اس کو محدود کرتے 5, 6, 7 سیٹ. اور خاص طور پہ جیسے آپ اٹک کا حلقہ ہے, گجر خان, جیلم ہو گیا, منڈی باؤدین ہو گیا, پورا سیٹل پنجاب. بالکل رائٹ. اچھا ذرا جو عمران خان صاحب نے ڈیٹ اناؤنس کرنا تھی, ایک تو 26 میں پہنچے عمران خان صاحب, ساری رکاوٹیں عبور کر کے جیسے تیسے پہنچ گئے. یا تو نہ پہنچ پاتے, رستے میں کہیں روک دیا جاتا ان کو اور آپ کال آف کر دیتے تو اٹ میک سینس. جب آپ ساری رکاوٹیں عبور کر کے, اور بڑا وارم ویلکم آپ کو ملا جب یہ کشمیر ہائی وے سری نگر ہائی وے پہ آ رہے تھے عمران خان صاحب, دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے اینڈ پھول پھینک رہے تھے, آپ پہنچ گئے جناح ایونیو پہ, وہاں دھرنا ختم کر دینا. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, مطلب یہ it doesn't make any sense. اب دیکھیں مقصد یہ تھا دکھانا کہ سارے رکاوٹوں کے باوجود خان صاحب وہاں پہنچے ہیں, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں اچھی تعداد میں پہنچے ہیں اور بڑے ایک وارم ویلکم اور کے ساتھ پہنچے ہیں. اب چینج کرنا کہ روکنا تھا یا نہیں روکنا تھا, اس میں دیکھیں میرے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہنا کہ بس رک جائیں, جو مرضی ہے آج جی ہم نے کہہ دیا ہے بس ابھی ڈٹ جانا ہے, رکنا نہیں ہے. لیکن جو ٹاپ لیڈر ہوتا ہے, جو فائنل ون مین جو شو ہوتا ہے, وہ فیصلے کرتا ہے کہ اب میں رکوں گا کیونکہ میں نے بولا ہے کہ میں ڈیٹ کے بغیر نہیں رکوں گا. ٹھیک ہے, تو ہم جیسے ورکرز یا جونیئر لیڈرز وغیرہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں جی ہم نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم ہٹیں گے نہیں, آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. اب ان پہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک یہ میں نے خود بھی بولا ہے کہ میں رکوں گا جب تک الیکشن ڈیٹ نہ ملے. دوسری طرف ان کو بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ورکر کس طریقے بےرحمی سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا, کس طریقے سے وہ چارجڈ ہے, ان کی آنکھوں میں خون ہے اور آگے کیا ہونا ہے. تو بندہ اپنے آپ پہ سوچتا ہے اپنی میں سے نکل کے کہ میں نے یہ بولا تھا تو اب میں نے کرنا ہوگا, یا وہ اپنی میں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آگے جا کے یہ چیزیں ہوں گی میرے اپنے لوگوں پہ, میری اپنی پولیس پہ, میری اپنی چیزوں پہ. یہی آرٹ آف پالیٹکس ہے نا کہ ہر بات کو جسٹیفائی تو پولیٹیشین کر ہی لیتے ہیں. اچھا ایکسکیوزز تو نکال ہی لیتے ہیں. مطمئن ہو گئے ہیں, مطمئن ہو گئے ہیں. میں دیکھنے والے لوگ اب مطمئن ہو گئے. یعنی دیکھیں جب خان صاحب یہاں پہنچنے والے تھے آلموسٹ ایک گھنٹہ تھا, چونکہ ہم بھی ساتھ تھے اور ہم نے بھی ساری شیلنگ دیکھی. بہت سارے لوگوں نے مجھے لاہور سے اور شہروں سے فون کیا رات 2:30 بجے 3 بجے, جس میں لائرز تھے بہت بڑی تعداد میں, کہ اگر راستے کھل گئے ہیں تو ہم نکلنا چاہتے ہیں, کیا ہم نکل سکتے ہیں. لوگ تو پیچھے سے کمک پہنچنا چاہ رہی تھی, اور ہو سکتا ہے ود ان نیکسٹ 24 آورس شاید 1.5 لاکھ لوگ اور پہنچ جاتے ہیں. میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 24 اور نیکسٹ 48 آورس کے اندر آپ دیکھتے کہ پورا پاکستان آیا ہوا ہوتا. کیونکہ دیکھیں جس تشدد کے ساتھ, جس بےرحمی کے ساتھ ان نے ہم پہ وار کیا ہے, جس طریقے سے شیلنگ کی ہے, بلیٹس اریسٹ کی ہے عورتوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, 4 دیواری کے اندر, جب پتہ ہو کہ خاوند یا بھائی یا جو بھی والد اندر نہیں ہے پھر بھی جانا, ان کو ذلیل کرنا, مطلب ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو بھی شوبھا نہیں دیتا, چاہے آپ جس پارٹی کے ہوں. ان نے یہ سب کر کے تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ واقعی آ رہے ہیں ایک ریولوشن کے لیے وہ تو آپ کے ساتھ چل جائیں گے, جو ورک ہارڈ کور ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں, یا جو کہہ رہے ہیں کہ آپ آر یا پار ہو. لیکن جو لوگ آ رہے ہیں کہ جی ہم اس کاز کے اندر اگری کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم بالکل کندھا پہ کندھا کھڑے ہوں گے, اپنے بچے, اپنی بیویاں, اپنی ماؤں کو ساتھ لے کے آئیں, وہ جب تک یہ لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا وہ پیچھے تھے. جب جیسے کہ آپ کی بات ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا تھا اور ہم وہاں رک جاتے تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مجمع بڑھتا جانا تھا جتنے دن جاتے, پورا لاک ڈاؤن ہو جانا تھا. لیکن کیا تھا کہ غصہ اتنا تھا لوگوں میں کہ پولیس, ہر رینجرز, ہر قسم کی لا انفورسمنٹ کم پڑ جاتی. جب وہ دیکھتے کہ کم پڑ جاتی, اور جن لوگوں کے ساتھ وہ ظلم ہوا تھا پچھلے 2 دنوں سے, مطلب پچھلے دن کے 3 بجے سے شروع ہوئی تھی کہ شیلنگ, انہوں نے کیا کرنا تھا اور کون رسپانسبل پھر ہوتا؟ ہم. پھر آپ یہی شوق میرے ساتھ کہہ رہے ہوتے کہ آپ نے بولا تھا کہ پورا من تھا لیکن آپ لوگوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا. ایک بریک, یہیں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آ کے, اور اس کے بعد کیا ہوا
دو ایسی تاریخیں ہیں پاکستان کی حالیہ سیاست میں، 9 اپریل اور 26 مئی. یہ دو جو تاریخیں ہیں ان میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں. یہ کب ڈی کلاسیفائی ہوں گی؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ذوالفقار بخاری سابق معاون خصوصی، عمران خان صاحب کے قریبی دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. بخاری صاحب، بریک سے پہلے آپ عمران خان صاحب کا جو دھرنا کال آف کرنا ہے اس کی ایک جسٹیفیکیشن پیش کر رہے تھے. ظاہری بات ہے لوگوں کا رائٹ ہے کہ اس سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں. آل دو پبلک سینٹیمنٹس میں ایک بڑی تعداد نے خان صاحب کے اس دھرنے کال آف کرنے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دو ایسی تاریخیں ہیں جس دن عمران خان صاحب کا اقتدار ختم ہوا 9 اپریل رات 11:57 تک، آخری لمحے تک، آخری بال تک ریزسٹ کرتے رہے. اس کے بعد ہی ہیڈ ٹو گو. اور یہ 26 میں آل آف دی سڈن راستے تک میں کہتے آ رہے تھے کہ بیٹھیں گے نہیں جائیں گے. 2 ماہ کے شاندار 17 جلسے بیک ٹو بیک، زبردست اوور کروائے، ہر اوور میں 6 کے 6 چھکے، اور آخری گیند پہ آ کے دھرنا ختم. کچھ ہوا ہے ان 2 دنوں کے اندر؟ کوئی ایسی انفارمیشن تو ہوگی نا جو آج نہیں تو کبھی تو سامنے آئے گی. نہیں دیکھیں، میں آپ کو میرے خود جذبات، اگر مجھ سے پرسنلی پوچھیں کہ آپ کے جذبات کیا ہیں، تو میرے جذبات یہ تھے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا. جذبات. لیکن جو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور عقل کو زیادہ اہمیت نہ دے، اس کو لیڈر پہ نہیں کہتے. تو میرے جذبات بے شک وہ ہوں اور ورکر کے بھی بے شک ہوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے، لیکن وہ جذبات، اب لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے جذبات کو قابو رکھنے. یہ نہیں کہ خان صاحب کو بھی نہیں روکنا تھا، ان کا بھی دل تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ گرا بھی سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ بھی ہے، طاقت بھی ساری آپ کے ساتھ ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں وہ طاقت اور بھی بھرپور طریقے سے واضح ہو جاتی ہے. اس طاقت کو پھر بھی اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ملک کے فائدے کے لیے، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے، اسی کو تو لیڈر کہتے ہیں. اور ہم جتنا بھی اس پہ بولیں کہ نہیں ہمیں زیادہ کرنا تھا یا یہ یا وہ، لیکن دس از وائی میں عمران خان نہیں ہوں. صحیح ہے، لیڈر کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے. آپ ایک ورکر ہیں، ان کے ساتھی ہیں، آپ کے سامنے شاید لمیٹڈ پرسپیکٹیو ہو، ان کے سامنے براڈر پرسپیکٹیو ہو، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے ہوں گے. 26 کو کہا کہ 6 دن کے بعد اگلی تاریخ دوں گا. 7واں دن بنتا تھا 1 جون، نہیں دی. کہا سپریم کورٹ جا رہے ہیں، سپریم کورٹ سے جب فیصلہ آئے گا اس کے مطابق تاریخ کا اعلان کریں گے. سپریم کورٹ نے درخواست اعتراض لگا کے واپس بھیج دی. کہا آج کے دن اناؤنس کریں گے. کیا کہا تھا خان صاحب نے جی؟ یہ آج جو ان کا دیر بالا میں جلسہ تھا، آج پھر انہوں نے ڈیفر کر دیا اس بات کو. سو اگر نہیں ابھی دینا تو لیٹس پوسٹ پون اٹ فار another 6 months اور 8 months. اگر کرنا تھا تو پھر کر دینا چاہیے تھا. یہ بار بار ٹینٹیٹیو ڈیٹس دے رہے ہیں، خود دے رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہیں ابھی دیا 1-2 دن میں تو پھر ہم 6 مہینے کے لیے کہتے ہیں. ہم تب دیں گے جب ہم تیار ہوں گے. مطلب ہے کہ ہم کیوں جلدی میں، جذبات میں، صحیح پریپریشن کے ساتھ، صحیح قانون کو، سپریم کورٹ کا آرڈر میں نے تو نہیں پڑھا ہوا، میں نے تو نہیں اسٹڈی کیا ہوا، تو جو لیگل ٹیم ہے جب وہ نے صحیح طریقے سے اس پہ اسٹڈی کی ہوئی ہو اور پھر لائحہ عمل آپ بنا سکتے اپنا، تو شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ 2 دن میں ان کو ہر چیز کلیئرٹی اور ان کا پلان بن جائے گا. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنا کہ آج ہمارا پلان اب تک ایگزیکٹ جو بلٹ پروف ہو وہ ابھی تک نہیں بنا. کل تک شاید بن جائے، شاید کل نہ بنے، پرسوں تک بن جائے. جب بن جائے گا تو ہم عوام کے آگے رکھ دیں گے. لیکن مطلب دنوں کی بات ہے. سو آپ سمجھتے ہیں ہول ہارٹیڈلی، آر یو کنونسڈ کہ آج سے 1-1.5 ماہ پہلے جہاں ہماری پارٹی کی، یعنی آپ کی پارٹی کی، جہاں اس کی جو پرسیپشن تھی اور جس طرح وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی پالیٹکس کے اوپر اور عمران خان صاحب کا سکہ چل رہا تھا، آج وہیں پہ ہے؟ بالکل. خاص طور پہ یہ کنوکشن کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. بالکل، خاص طور پہ یہ پیٹرول بامز، چلے وہ تو آسان ہو گیا نا کام. ہمیں جلسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ خود ہی مطلب ہے کہ یہ حرکتیں کر دیتے ہیں. تو خان صاحب تو مطلب زیادہ انرجی استعمال کر رہے ہیں، ورنہ انہیں تو اپنی حکومت کا تو بڑا غرق کر دیا. یہ 1.5 سال کیا یا 3 سال حکومت کریں تو اس سے نہیں نکل سکتے. تو ہمیں تو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا گراف تو اوپر ہی اوپر جاتا ہے. جتنے دن یہ حکومت میں اور رہیں گے اتنا ہمارا گراف بڑھتا جائے گا
اور ان کا جو پنجاب میں تھوڑا بہت جو ووٹ بینک رہ گیا ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا. یہ میں آپ کو واضح طور پہ آپ کے شو پہ کہہ دیتا ہوں. یہ بے شک 5 سال بھی رہیں, اس میں آپ کی خوبی تو نہیں ہے, وہ تو ان کی نالائکی ہوگی نا. ٹھیک ہے, ان کی نالائکی ہے, وہ بینیفیشری چلے آپ بھی ہو گئے اس کے بینیفیشری بھی ہم ہو گئے, اور ہمارے پریشر میں یہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں نا, کیونکہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کچھ کر دیں. تو اس کرنے کے چکر میں یہ رن ریٹ ان سے اب بہت اوپر چلا گیا ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یا کوئی نہ کوئی تکا لگ کے میں ہر بال پہ مارنے کی کوشش کروں. تو اچھا بخاری صاحب, جو ایجیٹیشن ہے, جتنی بھی دنیا میں ایجیٹیشن موومنٹس چل رہی ہیں, ریولوشنری موومنٹس چل رہی ہیں, کبھی بھی وہ اس میں بلڈ شیڈ بھی ہوتا ہے, اس میں پکڑ دگڑ بھی ہوتی ہے, اس میں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, اس میں شیلنگ بھی ہوتی ہے, ریزسٹنس ہوتی ہے. ریزسٹنس موومنٹ نام اسی بات کا ہے نا. لیکن جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہم پٹیشن کر رہے ہیں, سپریم کورٹ ان کو کہے کہ نہ ہمیں پکڑیں, نہ کنٹینر لگائیں, نہ شیلنگ کریں, نہ ایف آئی آر کریں. وہ کون سا انقلاب ہے؟ آپ ایرانین ریولوشن سے اٹھا کے, آپ فرینچ ریولوشن سے اٹھا کے, آپ نیلسن منڈیلا کی, دنیا کا کوئی مزاحمتی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ہارڈ شپس نہ برداشت کی ہو. یہ کیسا انقلاب ہوگا کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں آگے سے کچھ نہ آئے بھائی, ہم آرام سے آئے بیٹھ کے گاڑیوں پہ سن روف سے باہر نکل کے اور اسلام آباد پہنچے. نہیں تو کیا ابھی جو ہم نے کیا ہے, یا جو ہمارے اوپر ایک اس دہشت گرد رانا نے کیا ہے, بالکل تھا, تو یہ کیا پرامن تھا؟ نہیں, not at all. یا یہ ظلم نہیں تھا, یا ہم نے برداشت نہیں کیا ان چیلنجز کے باوجود, ان رکاوٹوں پہ, ان ظلم پہ باوجود ڈی چوک پہنچے ہیں ورکرز نے جس قسم کی شیلنگ کھائی ہے. تو ہم نے تو وہ سارا طے کیا ہے, سارا روڈ. لیکن بات یہ ہے کہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ ایک لیڈر کا کام ہے کہ ایک فل اپنی طرف سے ہر چیز کوشش کرے کہ یہ پرامن ہو, اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ ان کے لوگ, اور جو لوگ اس موومنٹ میں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی نہ ہوں, لیکن اس موومنٹ میں یقین رکھتے ہیں, تو جو بھی پاکستانی ہو جو اس موومنٹ میں یقین رکھتا ہو اور اس وقت ساتھ دے رہا ہو, چاہے وہ جس پارٹی کا ہو, کیا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں ان کی حفاظت کرنا. تو اگر ہم یہ سپریم کورٹ کو لکھ رہے ہیں کہ ہم ایک کور مانگ رہے ہیں, اب یہ تو ہمارا کام ہے مانگنا, سپریم کورٹ کا کام ہے دینا یا نہ دینا. جب وہ نہیں دیں گے اگر, اور آگے سے یہ پھر سے یہ ظلم کریں, بائی ڈیفالٹ تو کور ہے آپ کے پاس نا, آپ کا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اگریڈ, لیکن اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو کسی نے فالو نہیں کیا, اور اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ پہ کسی پہ کنٹیمپٹ نہیں ہوا. تو یہ کیا آپ کو بتا رہا ہے. لیکن پھر بھی ہمارا پورا مقصد ہے کہ ہم اس کو کریں لوگوں کی حفاظت کے لیے. اب آگے جو ہو وہ اور بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی ہم کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پرامن طریقے سے یا بڑی لکشری طریقے سے بلایا جائے گا, وہ نہیں بلایا جائے گا. لیکن ایک لیڈر کا کام ہے کہ کوشش تو کرے وہاں سے شروع کرنا, جہاں یہ حکومت گرے گی وہ تو اور بات ہے, لیکن ہماری کوشش تو ہونی چاہیے یہاں کہ ہم ہر ایک بندے کی حفاظت کر سکیں. جو کانوٹیشن خان صاحب بار بار یوز کر رہے ہیں پچھلے 3 جلسوں سے, وہ واقعہ کربلا کو اور یزید کہہ رہے ہیں, مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں, خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ یزیدی کریکٹر ہے اس گورنمنٹ کا, اور ایکچولی وہ ان کے فاشزم کو ریلیٹ کر رہے ہیں یزید کے فاشزم کے ساتھ. سو آپ خود یعنی ایسی کانوٹیشن, ایسی ڈکشن, ماحول ایسا بنا رہے ہیں, تو وہ تو بہت یعنی آل آؤٹ وار والا ماحول ہے نا. دیکھیں وہ تھیولوجی کی بات ہے, ٹھیک ہے. اب واقعہ کربلا ایک واقعہ ہے, لیکن اس کی تھیولوجی کربلا ہے. وہ ایک سیئنگ ہے, ایوری ڈیز عاشورہ, ایوری ڈیز ایوری پلیس از کربلا. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کبھی اس چیز کے, اس واقعے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, لیکن اس کا میسج کربلا کا ایک ہی ہے, اپریشن کے خلاف کھڑے ہونا, اپریشن کے خلاف, ظلم کے خلاف. اب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ واقعی ملک اور ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے, تو اس کے خلاف کھڑا ہونا کربلا ہے. مطلب ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ چاہے ایک بندہ ہو ایک بندے کے خلاف, یا لاکھوں لوگوں کے خلاف. بات یہ کہ جو تھیولوجی ہے اس کے پیچھے, جو تھیری ہے, وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آپ کو واقعہ کربلا آتا ہے. اس لیے وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کیونکہ ہر بندہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو.
تو ہر بندہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو اس میں کونوٹیشنز ہم کوئی نہیں دے رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور خان صاحب ظلم اور اپریشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. رائٹ, ایک بریک یہاں شامل کرتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں اب جب دوبارہ خان صاحب نکلیں گے, جب بھی نکلیں گے, ابھی تو ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی, بٹ جب بھی نکلیں گے اس کو روکنے کے لیے پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے شاید پہلے سے بھی زیادہ بروٹل اسٹریٹجی کے اوپر کام شروع کر دیا. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں ذوالفقار بخاری, سابق معاون خصوصی عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب, جب بھی دوبارہ آپ نکلیں گے, یعنی عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے, تو 1000 سے زائد لوگوں کی گرفتاری کی ایک فہرست بن چکی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب پہ, چیف منسٹر خیبر پختونخوا پہ, چیف منسٹر گلگت بلتستان کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے بھی ایک کیبنٹ کی سب کمیٹی ہے جس میں رانا ثناء اللہ موجود ہے, اور وہ کمیٹی بھی اس پر کام کر رہی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ کمیٹی گو ایڈ دے دے اور آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ٹریزن کا کیس بھی بن جائے اگلے کچھ دنوں میں. سو جتنا ٹائم آپ اس گورنمنٹ کو دیں گے یہ اتنا ہی آپ کو سکویز کرتی جا رہی ہے. سکویز تو نہیں ہے. خان صاحب کے اوپر ٹریزن کا کیس ہو یا غداری کا کیس ہو, پاکستان میں تو ملک تو ہنس رہا ہے نا جی, ملک تو لوگ تو ادھر ہی ہیں, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے پاس رہ کچھ نہیں گیا. غدار ڈال رہے ہیں خان صاحب پہ, آپ خان صاحب پہ لاکھ چیزیں ڈال دیں, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ٹریزن, غداری, تو یہ چیزیں شعبہ ہی نہیں دیتی ہے کہ آپ اس کے خان صاحب کے قریب ہی اس کو لے کے آ سکیں. تو یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں, کیونکہ ان کو خوف آ گیا کہ یہ ان نے جتنا ظلم, جتنے کنٹینر, جتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں, یہ پھر بھی ان کو پار کر کے پہنچ گئے ہیں, تو ان کو اگلا سٹیپ سمجھ نہیں آ رہا. میرا جو اٹک کا جو ڈی پی او ہے, ایک جلسے سے پہلے, اٹک کے جلسے سے پہلے چینج ہوا تھا, ایک ہفتہ پہلے یا 2-3 دن پہلے اس کے. اب کیونکہ وہ برہان ہم کراس کر گئے تھے, تو اب اس کو پھر سے چینج کر دیا, ایک نیا اپنا کہ کیوں کراس کرنا ہے, کہ کیوں کراس کر دیا, تو اپنا ایک پیٹ اسپیشلسٹ وہاں لے آئے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں اور بھی سختی کریں گے اور ہر چیز. تو یہ ان کے ابھی طور طریقے ہوں گے. تو ہمیں سمجھ آ گئی اس چیز کی, اس لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم لے رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی اسی طریقے سے پریپریشن کر رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں کہ اگر ہمیں پھر سے مقابلہ کرنا پڑے اور یہ اور رکاوٹیں ڈالیں اور ظلم کریں اور تشدد کریں ہم پہ, تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب بھی دیں اور مقابلہ بھی کریں. لانگ مارچ کے بعد جو پہلی یا دوسری کور کمیٹی کی میٹنگ پشاور میں ہوئی, اس میں عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا. میں تھا اس میٹنگ میں, مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے. کچھ ایسے لوگوں پہ کہ جو باہر نہیں نکل سکے, لوگوں کو نہیں نکال سکے, کچھ کے پی کے کی لیڈرشپ تھی جو واپس چلی گئی, ثوابی اور مردان سے آگے نہیں آئی. نہیں, مطلب انڈیویجولی کوئی نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم بہتر پریپریشن کیوں نہیں کر پائے, چاہے کے پی میں ہو یا پنجاب میں ہو, تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو روم فار امپروومنٹ ہے آج بھی. بلکہ پنجاب کا آپ نے دیکھا ہے شفلنگ, جی شفلنگ ہوئی ہے, صرف کہ ہم اور اگریسو لے کے ہیں. ابھی بڑی اچھی ہوئی ہے, عامر کیانی صاحب, حماد اظہر صاحب, یاسمین راشدہ صاحبہ, تو یہ سارے اگریسو سوچ کے جس کے ساتھ ورکرز لنکڈ ہیں, جو ورکرز جس کو رسپونڈ کر سکیں, وہ لیڈرشپ ہے, تو وہ تو صحیح ہوا. شفقت محمود تو پالیٹکس کے عثمان بزدار ہیں, وہ بیوروکریٹ رہے ہیں, ان کا آج بھی بیوروکریٹک سٹائل ہے. وہ تو ایجیٹیشن کی پالیٹکس شاید نہ کر سکے. نہیں, کیا مطلب پالیٹکس کے عثمان بزدار ہیں؟ مطلب وہ اگریسو نہیں ہے نا اس طرح سے. نہیں ٹھیک ہے, دیکھیں ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. انہوں نے کوشش پوری کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, خود نکلے ہیں, خود بھی نکلے ہیں, لیکن ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. اگر آپ مجھے بولیں کہ 6 گھنٹے کی ایک لمبی سی میٹنگ لا کے اوپر لو, پولیٹیکل پارلیمنٹری لا کے اوپر, تو میں شاید سو جاؤں. اب یہ نہیں مطلب کہ یہ دیکھیں زلفی سویا ہوا ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ وہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, تو ایوری بڈی فار اے ڈفرنٹ کاز. لیکن جو لوگ پنجاب سے, یعنی ساؤتھ پنجاب سے لوگ نہیں آ سکے, ان کو لایا نہیں کیا. شاید لوگ آنا چاہتے ہوں گے ڈیرہ غازی خان سے, بہاولپور سے, سرگودا سے, اس کے اوپر کوئی ریزنٹمنٹ ہے؟ کہ ریزنٹمنٹ نہیں, لیکن یہ کہ روم فار امپروومنٹ بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے لوگ چارجڈ ہیں, جس طریقے سے جیسے آپ نے بولا لوگ آنا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم کو بہتر ہمیں ٹرین اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے.
اور اگلے جو مارچ یا جو بھی کال چیئرمین صاحب دیں گے اس کے لیے ہمیں صحیح طریقے سے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہ گورنمنٹ ہے وہ تو ایک بالکل ہی ایک نیکسٹ لیول بے-رحمی پہ چلی جائے گی، تو ہم نے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اچھا، آخری ایک دو سوال، اگر عمران خان صاحب خود پنجاب سے لیڈ کرتے اس لانگ مارچ کو، جیسے انہوں نے 2014 میں زمان پارک سے لیڈ کیا تھا اور ہم نے اس کو کور کیا، وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ کیونکہ ایک لیڈر لیس کراؤڈ جب نکلے گا تو وہ تو اس طرح سے نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیں خان صاحب تو کل کور کمیٹی ہے یہاں اسلام آباد میں، تو خان صاحب تو ادھر ہیں یا ادھر آ جائیں گے۔ اگر وہ خان صاحب کی ڈیسیجنز ہیں لاجسٹکس میں، مجھے ایگزیکٹ پلاننگ میں پتہ نہیں ہے۔ میں پچھلے لانگ مارچ کی بات کروں، یعنی وہ پشاور کے بجائے اگر وہ پنجاب سے نکلتے وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس میں کئی پہلو ہیں، مطلب ہے کہ کے پی کو نکال کے نکلتے فورس، تو اس لیے ہم نے وہ سارا کراس بھی کر دیا، پہنچ بھی گئے۔ لاہور سے نکلتے تو شاید کے پی مطلب برہان پہ اس طریقے سے رک جاتا، تو اس میں کئی چیزیں ہیں۔ یا بیسٹ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ سب کو یہیں بلائیں اور خان صاحب ادھر ہی رہیں، پہلا تو یہ پلان، یا بیسٹ یہ ہے کہ ہر شہر کراچی، لاہور، اسلام آباد کو لاک کر دیں اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے۔ جب اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو، جو ہو سکتا ہے ہم کریں کہ اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو تینوں شہروں میں، اگر آپ کراچی، اسلام آباد اور لاہور لاک ڈاؤن پہ لے جائیں۔ اچھا، یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہو سکتا ہے۔ اچھا چلیں، آخری سوال یہ کہ جو مشکل فیصلے اس حکومت نے کیے ہیں ان کے بعد تو لگ رہا ہے کہ شاید ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں گے ان کو بھیجنے کی، لیکن یہ نہیں جائیں گے کیونکہ اتنے ہارڈ ڈیسیجنز کوئی سین پولیٹیشین ایسی سچویشن میں نہیں لے گا جب اس کو پتا ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد الیکشن میں جا رہا ہوں۔ وہ اسی صورت میں لے گا جب اس کو پتا ہے کہ میں اس کو بعد میں امینڈ کر سکتا ہوں اور یہ 1-1.25 سال کے بعد مجھے الیکشن میں جانا ہے۔ نہیں، وہ آپ نے الفاظ سے استعمال کیے تھے، سین پولیٹیشین، نہ وہ پولیٹیشین ہے نہ وہ سین ہے۔ یہی غلطیاں، یہی تکلیفیں لوگوں کو دیکھ کے ابھی یہ الیکشن میں آئیں گے، اور ان کو لوگ 2 دفعہ بھی نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھنا۔ اچھا جی، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی الیکشنز اسی سال ہوں گے جی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہوں گے۔ الیکشن اسی سال ہوں گے جی، نومبر تک تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ ہو جائیں گے جی، نومبر سے پہلے ہو جائیں گے۔ نومبر سے پہلے بات چل رہی ہے کہیں پہ؟ نہیں، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن جو پریشر ڈالا ہوا ہے یہ بالکل ہی سسٹین نہیں کر سکیں۔ نمبرز ابھی تو بلاک نہیں ہے یا ابھی بھی بلاک ہے؟ مجھے اس چیز کا علم نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کور کمیٹی میں بھی اور خان صاحب کے دوست بھی ہیں۔ نہیں، دیکھیں وہ خان صاحب کی اپنی پرسنل ریلیشن شپس ہیں، وہ پریمیئر رہ چکے ہیں ملک کے، تو وہ اپنی ان کی ذاتی ریلیشن شپ ہے، اس طریقے سے بلاکنگ شاکنگ کا ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے پوری اپنی ایک ریولوشن، انقلاب لے کے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی سال الیکشن ہو۔ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ انشاءاللہ جی بالکل۔ آپ یعنی اب پاکستان کی تیار ہوں الیکٹرل پالیٹکس کے لیے؟ الیکٹرل پالیٹکس۔ اچھا، کام تو آپ اپنے بریف کیس لے کے بھاگ نہیں رہا، لندن واپس جا نہیں رہا۔ شروع میں آپ کا نام بھی انہوں نے لیا تھا کہ شاید آپ بھی چلے جائیں گے، جی کہ میں ابھی بھاگا ہوا ہوں گا، پہلے مشکل میں چلا جاؤں گا، گورنمنٹ ختم ہوگی چلا جاؤں گا۔ نہیں، الٹا فیملی کو بھی یہاں شفٹ کر دیا، خود بھی یہاں برٹش سٹیزنشپ وہ دے دی کہ اس کو کوئٹ کر رہے ہیں، سرینڈر کر رہے ہیں، تو نہیں، ادھر ہی ہوں۔ الیکشن بھی لڑیں گے؟ الیکشن بھی لڑوں گا۔ اچھا، میں ابھی اسلام آباد پاکستان میں ہی ہوں، تو چاہے جو مرضی ہو جائے، تو میں نے پہلے دن سے بولا تھا، کئی لوگ نہیں یقین کرتے تھے، اب الحمدللہ آئی تھنک آہستہ آہستہ سب کو یقین آ گیا۔ لیکن کچھ لوگ جو اپرچونسٹ ساتھ آئے، جیسے بیرسٹر شہزاد اکبر، کچھ اور لوگ، انہوں نے اپنے 3-3.5 سال مزے لیے، انجوائے کیا، نکل گئے، آج چھوڑ دیا خان صاحب کو بالکل تنہائی میں۔ دوبارہ ایسے فیصلے کرنے چاہیے اگر آپ پاور میں آتے ہیں، ایسے لوگوں کو؟ آئی تھنک دیکھیں، یہ بہت اچھا ٹائم ہے خان صاحب کے لیے کتھارسس کا، کہ بالکل، اور آگے جانے کے لیے بھی کہ جب ہم انشاءاللہ واپس حکومت میں آئیں گے تو صحیح موجودہ پلان جو خان صاحب اپنی اسپیچز میں کہتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹ پلان نہیں تھا ہمارے پاس کہ کس بندے کو کدھر ہونا چاہیے، تو ابھی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ ابھی ایک وقت ہے کہ ابھی ہم اپنی ٹیم گورنمنٹ والی لوگوں کے سامنے لے آئیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جب یہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو یہ بندہ ادھر ہوگا، یہ بندہ ادھر ہوگا، یہ بندہ ادھر ہوگا، اور اس ٹیم کو لے کے چلیں، اور اپنی جو پاسٹ جو غلطیاں ہیں اس سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیکھنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ جو پاس غلطیاں تھیں وہ تو تھیں، اگر خان صاحب ابھی بھی غلطیاں کرتے رہے تو پھر واپسی اور مشکل تر ہوتی جائے گی۔ تو یہ میک اینڈ بریک ہے عمران خان صاحب کا
اور ان کی پالیٹکس کا اور ان کی پارٹی کا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔